हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबको कहेंगे वेलकम एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। और बात करेंगे इस वक्त एक और अफसोसनाक वाक़े की, और वो है जी लकी मरवत का पुलिस स्टेशन, जहां पर रात को टीटीपी के लोगों ने हमला किया, जिनमें 4 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए और 4 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अ, हमला पहला हमला नहीं है, ताना बरगई है। और लकी मरवत जो शहर है वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। और ये यहाँ पर आपको मैं पहले भी बता चुका था कि वो बाकायदा पुलिस वालों को कहते थे, टीटीपी के लोग, कि आप यहाँ से चले जाएँ और ये अ, इलाका हमारा है। और इस इलाके में जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, एक बहुत बड़ा होल्ड है। आप कहेंगे कि जी मैं यहाँ पे इस हमले की बात कर रहा हूँ और साथ में मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का पॉलिसी फेलियर रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान। बिल्कुल आपको बताऊँगा। लास्ट 40 ईयर्स से हम यही राग अलापते रहते हैं कि जी हमारा पड़ोसी मुल्क तो है, ख़ैर उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम अपना एक हक जताने की भी शायद नाकाम कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और उसका नुकसान हमें वक़्तन-फ़वक़्तन मिल रहा होता है। वो बेशक अमेरिका की मौजूदगी में हो या अमेरिका के जाने के बाद हो, वो मिसा उसामा बिन लादेन की होते हुए हो या फिर ऐमन ज़वाहिरी की मारने के बाद। हर वक़्त कुछ न कुछ ऐसा थ्रेट रहता है जिससे ख़ास तौर पे स्पेशली, वैसे तो पूरा पाकिस्तान है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ख़ास तौर पे निशाना बनते हैं। उनके लोग हो, उनकी पुलिस फ़ोर्स हो या कोई और हो, वो होता रहता है। और बाकी तो छोड़ दें, पेशावर शहर में बाकायदा बिज़नेसमैन को भत्ते की पर्चियाँ आती हैं, और अगर वो नहीं देते तो वो हैंड ग्रेनेड उनके घरों में फेंकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस दफ़ा तो सिर्फ़ आपको बता रहे हैं, अगली दफ़ा हम हिसाब बराबर करेंगे। ये सिचुएशन इस नहज पे क्यों पहुँची? खैबर पख्तूनख्वा में लास्ट 10 ईयर से तकरीबन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है। वो इन 10 सालों में उनकी क्या कमियाँ, कोताहियाँ और गलतियाँ हैं? वैसे तो सिर्फ़ वो अकेले ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा तक कम से कम उनको ज़िम्मेदारी इस चीज़ की लेनी पड़ेगी। क्योंकि वो अगर 10 साल से हुकूमत में है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वाक़यात को पहले से क्यों नहीं देखा गया, या इसको रोकने के लिए क्या इक़दामात किए गए, या हमारी पुलिस फ़ोर्स को कितना स्ट्रेंथन किया गया। ये आते हैं। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के पड़ोसी होने की, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में होने वाले क्लैशेस की, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में इस वक़्त जितनी परेशानी पाकिस्तान उठा रहा है, ग़ालिबन इससे पहले नहीं उठाई। पहले हम सुनते थे जी पाकिस्तान के एलओसी के ऊपर जी शेलिंग हो रही है। हम कहते थे, "जी ये कैसे होता है?" मॉर्टर गोले आ रहे हैं, पाकिस्तान भी उसका जी पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया। मतलब हम पढ़ा करते थे मीडिया पे, और खुद भी हमें इस तरह की खबरें आती थी, और पढ़ते थे बाकायदा। जब न्यूज़ पढ़ा करता था मैं, तो ये चीज़ें होती थी। बट जो वेस्टर्न बॉर्डर है, इसके ऊपर हमने कभी इस तरह की चीज़ नहीं देखी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त गुज़रता गया, जिस वक़्त अमेरिकन्स थे उस वक़्त भी ये मसले थे, लेकिन कम से कम जब अमेरिका को सेंटकॉम से बात होती थी या स्टेट डिपार्टमेंट से पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की बात होती थी, तो वहाँ से एक्शन भी करते थे। और सिर्फ़ वो एक्शन नहीं करते थे, बल्कि वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान की आर्मी थी, जो मर्ज़ी हम कहें, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए उस तरफ बॉर्डर के उस पार, जिसकी वजह से टीटीपी जैसे लोग कमज़ोर पड़ गए थे और उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ गया था। और पाकिस्तान जब इस तरफ से ऑपरेट करता था, तो यकीनन जब बीच में वो आते थे, तो उनका नुकसान ज़्यादा उनको उठाना पड़ता था। खैर, उस वक़्त भी हम गिले करते थे अफ़गानिस्तान से, आज भी हम गिले करते हैं अफ़गानिस्तान से। लेकिन कभी हमने सोचा कि यार इन 40 सालों में हमने कुछ भी नहीं सीखा। अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या हम इतने बेखबर हैं, हम इतने सिंपल सादे लोग हैं कि हमें कुछ भी नहीं समझ आती, या हमें कुछ भी नहीं आता, या हमें बिल्कुल कुछ पता भी नहीं है, या हम इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। अशरफ गनी साहब थे, अशरफ गनी साहब को हम पाकिस्तान बुलाते थे, इस्लामाबाद एक दफ़ा आए, जीएचक्यू गए,
خیر اس کے بعد ان سے کچھ وعدے کیے گئے، وہ پھر نہیں فلفل کیے پاکستان نے، ناراض ہو گئے اور غصے میں وہ نیو دہلی چلے گئے۔ نریندرا مودی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور کافی ان کا استقبال ہوا وہاں پر۔ نو ڈاؤٹ ایک کنٹری کے پریزیڈنٹ تھے اور ایک دوسرے آزاد ملک کا وہ دورہ کر رہے تھے، ان کا دونوں کا حق تھا، بے شک جس طریقے سے وہ ان کو استقبال کرتے یا پھر جس طریقے سے انہوں نے جانا تھا وہ جا سکتے تھے۔ خیر ہم نے کہا کہ جی یہ پاکستان کے دشمن ہیں اور انڈیا کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ خیر میں یہ نہیں کہتا کہ ساری غلطی پاکستان کی صرف ہے، لیکن ہم نے جب بھی کچھ ایسا ہوا ہم نے کبھی بھی اس کے بعد کچھ نہیں سیکھا اور نہ یہ کہا کہ یار یہ والی چلے ہو گئی ہے، یہ مسٹیک ہے یا جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد ہم نے یہ چیز ریپیٹ نہیں کرنی، ہم پھر ریپیٹ کرتے رہے اور بات اس لیول تک پہنچ گئی کہ جی طالبان آئے، طالبان نے ٹیک اوور کیا، اس کے بعد تو ہمارے خوشی کا ٹھکانہ ہی کہیں اور تھا۔ مطلب ہم تو پتہ نہیں ایسے ایسے ہو رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا جی افغانستان میں، جی طالبان کی حکومت آ گئی، جی اسلامی حکومت آ گئی۔ آئی ڈونٹ نو کہ اشرف غنی صاحب یا حامد کارزئی صاحب یا ان سے پہلے والے بیچارے کیا وہ بھی تو مسلمان ہی تھے یار، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس قسم کی حکومت یہ چاہتے تھے۔ خیر اس پہ بڑا ہوا جی اب ہم نے دیکھو ہم نے یہ کر دیا، امریکہ کو بگا دیا، ہندوستان کو بگا دیا، سب کو کر دیا اور اس کے بعد جو کہانی شروع ہوتی ہے تو پھر جو واقعہ ہے لکی مروت کا نہ تو پہلا ہے اور نہ آخری ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لکی مروت میں ابھی کچھ عرصہ پہلے غالباً 1 یا 2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک اور اس سے بھی بڑا حملہ ہوا تھا جس میں 7 پولیس اہلکار بیچارے جو ڈیوٹی پہ تھے وہ شہید ہوئے، اور جو رات والا حملہ ہوا ہے 12 لوگ آئے تھے، راکٹ لانچر ان کے پاس تھے اور جو خودکار ہتھیار ہوتے ہیں آٹومیٹک ویپنز اس سے وہ لوگ لیس تھے اور کافی دیر تک یہ جو جڑپ تھی یہ جاری رہی، تقریباً 45 منٹس تک یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا اور ابھی تک یہ ہوا ہے کہ ان کا کوئی آدمی جو ہے نہیں مارا گیا۔ کہتے جی اندھیرا کا فائدہ اٹھا کر وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے، جو انہوں نے کرنا تھا میرے خیال کر دیا، اس کے بعد انہوں نے پولیس اسٹیشن کو اٹھا کے تو لے جانے سے وہ رہے، 4 لوگ مار دیے، 4 زخمی کر دیے اور اس کے بعد وہ چلے گئے، انہوں نے کیا کرنا تھا اور مطلب کون سی چیز لے کے جانی، کوئی جہاز تو وہاں کڑے نہیں تھے کہ وہ لے کے جاتے، اور نہ وہ لے کے جاتے وہ تو تباہ کرتے ہیں وہاں پہ، وہ لوگ نکل گئے برگئی تانے میں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے جو اس وقت ہمارے وہاں کے سی ایم ہیں ان کا جی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ باتیں تو کرتے ہیں جی، رات بھی عمران خان صاحب کے ساتھ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عمران خان صاحب کے پارٹی کے اور انہوں نے ان کو سی ایم بنایا ہوا ہے، لیکن یار کوئی اور بھی چیز ہوتی ہے، یہ ہر وقت جسے کہتے ہیں نا کہ جی بس سرکار تسی بس گریٹ، یار یہ والی چیزیں، آپ ایک پروونس کے چیف منسٹر ہیں، آپ کا کیا کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ آج تک ان کے منہ سے ایک لفظ میں نے نہیں سنا اور نہ کوئی ایکشن نظر آیا۔ اس سے پہلے جو بلکی کا علاقہ ہے مروت میں، وہاں پر بھی فائرنگ اسی علاقے کا ایک اور ایریا تھا، وہاں پر چیف پولیس اہلکاروں کو مارا گیا، ہاتھ پاؤں ان کے بندھے ہوئے تھے اور ساتھ میں ان کی جو موبائل وین تھی وہ کڑی تھی اور ان کی لاشیں وہاں پہ پڑی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا کہ یار کیا کیا ہوتا رہا؟ تھوڑا سا اگر اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں تو بیلکی میں 6 پولیس اہلکار گئے، 11 نومبر کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خودکش حملے میں 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے، 1 ماہ کے دوران یہ سیکیورٹی فورسز پر ہونے والا دوسرا حملہ تھا۔ 23 اکتوبر کو میر علی میں خودکش حملہ اور نے قافلے پر حملہ کیا جس میں 21 فوجی زخمی ہوئے۔ دہشت گردی کی اس تازہ لہر کے خلاف مذکورہ علاقوں کے عوام سراپا احتجاج بھی ہیں۔ اس سے قبل چارباغ میں اسکول وین پر فائرنگ کے بعد دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے خیبر پختونخوا کے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ اس واقعے میں ایک ڈاور اور 2 بچے اپنی جانوں سے گئے تھے
واقعے کے بعد جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکلے اور دہشت گردی کی حالیہ لہر کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے سول انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور علاقے میں امن و امان بحال کرے۔ بات یہ ہے کہ یار وہاں کے جو بیچارے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ پس رہے ہیں۔ ان کے بچے، ان کی خواتین، ان کے کاروبار، ان کا سب کچھ جسے کہتے ہیں کہ اس کا بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے، اور ابھی کوئی اینڈ نہیں معلوم کہ یہ کب اور کیسے یہ کہانی جا کے رکے گی۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارا بردر ملک ہے، بالکل ہوگا یار، بردر ملک ہے، بردر ملک کو اپنا کام کرنے دے، بردر ملک کو اپنے ہاں رہنے دے، اور آپ اپنے ہاں رہے ہیں۔ جو لوگ غیر قانونی ہے پاکستان کے اندر، آپ بالکل ان کو بھائی بھیج دیں واپس اپنے کنٹری کے اندر۔ طالبان جانے، ان کی عوام جانے، اگر ان کی عوام میں کچھ ہے تو وہ جا کے ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیں، یا اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ایران کے کھڑے ہوئے۔ باقی مامے چاچے تائے بننے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ساتھ میں ٹی ٹی پی کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں بھی بات کی کہ ہم جی اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن بلاول صاحب سے میرا سوال ہے کہ جی کون سا عمل ہوا، اور کیا کبھی کسی پارٹی نے بھی اس نیشنل ایکشن پلان کا کوئی نام لیا کہ ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے اور اس ناسور کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے ختم کرنا ہے؟ کیا کبھی دل سے کوشش کی گئی؟ میرا نہیں خیال کی گئی۔ ہم ٹھیک ہے پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے، خبریں بھی بنتی ہیں، اپنے سپیچز میں بھی اس کے اوپر کبھی کبھار ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے جو 21 پوائنٹس تھے اس میں سے کتنوں کے اوپر عمل ہوا؟ ایف اے ٹی ایف نے ہمیں فورس کیا تو ہم نے تھوڑا بہت اس کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر کیا، لیکن جیسے ہی ہم ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے نکلے، نارمل پوزیشن پہ آ گئے، اب پھر ہم نے کہا یار چلو دیکھی جائے گی۔ نہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ سیریس ہے، اور نہ انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی پارٹی سیریس ہے کہ یار وہ کہے، ایک منظور پشتین کی پارٹی کے علاوہ شاید ہی مجھے کوئی لگتا ہو کہ وہ کہیں کہ ہاں یار اس چیز کو ختم کرنا۔ اور منظور پشتین کا یہ حال کیا ہوا کہ اس کے اوپر آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہے، کبھی آپ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو کبھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے بڑے مناسب مطالبات ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس نے کوئی ایسا غیر آئینی یا اگینسٹ کانسٹیٹیوشن کوئی ڈیمانڈ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کو آپ کہتے ہیں میڈیا میں تو چلے چھوڑ دیں، میڈیا میں تو جو ان کے لیے آرڈر ہوتے ہیں وہی میڈیا میں آ سکتے ہیں، جن کے لیے آرڈر نہیں ہوتے وہ میڈیا میں نہیں آ سکتے۔ ان کے حوالے سے پہلے پنڈی سے کال آتی ہے، ویسے تو چینلز میں بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پیمرا ہمارا ہے وہ ایک سرکولر جاری کرتا ہے کہ اگر کسی نے یہ کر دیا تو پھر ہم اس کا ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ پھر اس کے بعد کوئی بندہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا۔ اے پی ایس اٹیک کو 8 سال ابھی کچھ دن پہلے ہوئے، راحیل شریف آئے چلے گئے، آج کل بہت سنا ہے بڑی لش قسم کی لائف، خیر یہاں پہ بھی ان کی کون سی مشکل زندگی تھی، بڑی بڑی لش لائف ادھر بھی گزار رہے تھے، لیکن اب تو جی اسلامک کوئی فورس بنی تھی، اب پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ آپریٹ کرتی ہے یا کیا ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن 43 کنٹریز کو کہتے ہیں ملا کے یہ فورس بنی ہے، لیکن شکر ہے کہ آج تک ان کا کوئی، جسے میرے خیال میں 4 یا 5-6 سالوں میں کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انے کا، ایک ٹکے کا آپ نہیں بتا سکتے کہ ان کی کوئی پرفارمنس آپ کو کہیں پہ نظر آئی ہو، پتہ نہیں کس لیے بنائی گئی ہے۔ خیر چلو اچھا ہے، کسی کی اچھی جاب لگ گئی ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ سنا ہے ان کو کافی لمبے چوڑے ڈالروں میں تنخواہیں ملتی ہے، چلو روزگار لگ گیا۔ بے روزگاری بڑے مشکل کام ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ تو چلو جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ بیچارے تو عادی ہوتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے، لیکن ان جیسے لوگوں کے لیے پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو وہ آئے، اس کے بعد باجوہ صاحب نے کمانڈ سنبھالی، دونوں نے، یقین کریں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج تک ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکے کہ یار یہ کس کا فیلئر تھا، کیوں ہم اپنی غلطیاں نہیں مانتے، کیوں روگردانی کرتے ہیں، کیوں چھپانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے ہماری زیادہ دنیا بھر میں انسلٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نا۔ اب ان بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ بےچارے پورا سال یقین کریں کہ وہ مطلب جو تکلیف ان کو پہنچی ہے وہ تو
میں کیا بہت بڑے بڑے لوگ بھی ان کی وہ تکلیف نہیں ختم کر سکتے، لیکن ہم ان کو مزید جو تکلیف دیتے ہیں، شاید وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے جو اس دن وہ دن ان کے اوپر گزرا۔ ہم کیا یار کبھی ہم سچ بولنے کی طاقت رکھیں گے کہ یار ہم بولیں گے کہ ہاں یار ہوا ہے نا غلطی ہم سے، آئندہ نہیں ہوگی۔ بلوچستان کے اندر آپریشن سے لے کے 1971 تک اور 1971 سے لے کے کارگل تک اور کارگل سے لے کے پھر ٹی ٹی پی کے ناسور تک، آج تک ہم نے یقین کریں کہ ہم شپ شپ کرنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ اور یہ اچھا ہے کہ افغانستان نے ہمیں تھوڑا سا نا ہماری آنکھیں کھول دی۔ یہ جو شیلنگ شولنگ کی ہے نا ابھی 2 3 دفعہ، یقین کریں ہماری آنکھیں کھولنے، لیکن ویسے کھلی نہیں ہے، لیکن انہوں نے شاید ہمیں جگانے کی کوشش کی کہ بیٹا جاگ جاؤ۔ آپ لوگوں کے ویسٹ پہ بھی ایک ملک ہے جس کا نام افغانستان ہے، اور وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، اور وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، وہ آپ کے کوئی غلام نہیں ہے کہ آپ جو ان کو کہیں گے تو وہ اسی طریقے سے یس سر اور نو سر کرتے رہیں گے، وہ نہیں کریں گے۔ وہ شاید کسی اور کی مان لے، کم از کم آپ لوگوں کی نہیں مانیں۔ تو خیر، ہم جی افغانستان پالیسی جی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، جی ہم نے تو یہ کر دیا۔ یار کیا کر دیا آپ نے؟ بتائیں کوئی اپنا کارنامہ بتائیں جو آپ نے ان 40 سالوں میں گین کیا ہو، صرف اس کے کہ آپ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اچھے ڈالر کمائے، بہت اچھے۔ چلو اچھا ہو گیا یار، ان کو پیسے ویسے مل گئے، ان کا پیٹ تو نہیں بھرنا، لیکن پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ ان کو مل گیا۔ بے شک 80,000 لوگ پاکستان کے کہتے ہیں جی ان کی جانیں گئی ہیں، اس میں مختلف فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں اور عام سویلین بھی شامل ہیں۔ لیکن اگر وہ لوگ پوچھے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، تو کہتے ہیں آپ یہ سوال کیسے کرتے ہیں، یہ سوال آپ پوچھتے کیوں ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اگر آپ یہاں رہتے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دھرتی ماں ہے جی، کچھ بھی کر سکتی ہے، آپ کو تپڑ مارے، آپ کو لات مارے، آپ کو مکہ مارے، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اگر پوچھیں گے تو پھر علی وزیر کی طرح 2.5 سال سے جیل میں پڑے رہیں گے، ضمانت آپ کی ہو جاتی ہے، بیل آپ کی ہو جاتی ہے، لیکن کتنی طاقتور فورس ہے کہ جی عدالت کے فیصلے کے باوجود کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کو نکال دے۔ ہمارا یہ جو پارلیمنٹ ہے اسلام آباد کے اندر، جس میں 342 لوگ بیٹھتے ہیں، 104 لوگ ہمارے سینٹ میں بیٹھتے ہیں، کل ملا کر تقریباً 446 لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن نہیں ہے ان میں جرت۔ اگر کسی میں تھی تو وہ مصطفیٰ نواز کو کرتے، بیچارے نے اگر بات کی تو کہتے ان کو پارٹی سے نکال دو، سینیٹر شپ سے ان کو استعفیٰ دلو۔ یار ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، لیکن حقیقت جب آتی ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کبھی کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے، تمہارے اوپر پھوڑ دیں گے، کبھی ہم کہتے ہیں ہم بڑی مضبوط قوم ہے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے تو پھر وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ نواز کوکر جیسے زبردست قسم کے پولیٹیشین، آئی سلوٹ ہم، کیا زبردست آدمی ہے، مائی بیسٹ وشز فار ہز کیریئر، ینگ آدمی ہے، لائر ہیں، اور ہوپ فلی آئیں گے فلور آف دا ہاؤس، دوبارہ ہم ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اتنا مجھے یقین ہے کہ لوگ، پنڈی کے لوگ اس کو ووٹ کریں گے، اور کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر لانا چاہیے، ایسے فارغ قسم کے لوگوں کو نہیں لانا چاہیے جو وہاں پہ بیٹھ کر اور یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پورا 5 سال کے 5 گزر جاتے لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ نہیں لانے چاہیے ہمیں ایسے لوگ۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ یار ہماری زندگیاں اچھی، اور یہ جو پارلیمنٹ اسلام آباد کے اندر ہے، اس ہمارے ملک کی قسمت کے فیصلے اس کے اندر ہو، تو ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ بلاول صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے پوچھا کہ یار مصطفیٰ نواز کوکر کو میں نے پارٹی سے کیوں نکالا، اور مصطفیٰ نواز کوکر صرف اس لیے کہ وہ ٹویٹس کرتے تھے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہتے تھے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہتے تھے، لیکن آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئی۔ آپ بھاشن تو بہت اچھے دیتے ہیں سر، انگریزی آپ بہت اچھے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، ساری زندگی آپ نے لندن میں گزاری بھی ہے، اور بالکل ایکسنٹ بہت اچھا ہے، اردو آپ کی اتنی اچھی نہیں، لیکن انگریزی بہت اچھی بول لیتے، بہت اچھی بات ہے، ہمارے فارن منسٹر ہیں۔ لیکن سر آپ تھوڑا سا تو اس چیز کا کم از کم آپ سے، بلیو می، بلاول بھٹو زرداری سے مجھے بہت ایکسپیکٹیشن تھی، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، بہت زیادہ تھی۔ لیکن جس وقت نکالا مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کو، مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ یار اس آدمی نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔
آپ کے اسپوکس پرسن تھے، بڑے اچھا بولتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. آپ اس کو اس لیے نکال رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا اور آج وہی کام اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے. 14 15 16 ایف آئی آرز آپ نے اس کے خلاف درج کی ہیں. یار آپ کریں، لیکن کم از کم آپ لوگوں کے آنکھوں میں دھول تو نہ جھونکے کہ یار لوگ بالکل جسے کہتے ہیں نا بھیڑ بکریوں سے بھی آگے آپ نے ہمیں سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں بالکل کچھ نہیں سمجھ آتی، کچھ نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا اور کیسے کرتے ہو. پھر وہ افغانستان ابھی آپ کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے. وہی ٹی ٹی پی جو آج جو کچھ کر رہی ہے، نہ کوئی یہ پہلا حملہ تھا اور نہ کوئی یہ آخری حملہ ہے. ٹی ٹی پی انیکشن ہے. بھائی پالیسی بنانی پڑے گی، کلیئرٹی لانی پڑے گی آپ کو، اور عوام کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو، بھائی کون ہے یہ عوام، یہ 22 کروڑ، یہ 1 کروڑ تو چلے وہ ہوں گے جو خاص لوگ ہوں گے، لیکن 22 یا 22.5 کروڑ ایسے ہوں گے جس کو بیڑ بکریاں سمجھا جاتا ہے. بھائی آپ جو ہے نا، آپ کے جو مزے اور عیاشیاں لگی ہوئے نا سر، وہ ان کی وجہ سے. اگر یہ نہیں ہوں گے نا تو آپ کے مزے بھی نہیں ہوں گے. رہنا تو آپ لندن میں جتنی لش لائف گزار سکتے وہ پاکستان میں شاید نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ عوام ہے تو آپ کے وہ مزے ہیں، ٹاک ٹوک سلوٹ اور یہ گاڑیاں اور یہ یہ پوں، یہ سارا کچھ ان کی وجہ سے ہے. گاڑی نکلی ہے جی، 25 گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی ہے اور وہ راؤٹرز بج رہے ہیں جی، سگنلز پہ نہیں رکنا، اور ویسے ہلا گلا مچا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا زلزلہ آ گیا. یہ مزے آپ کے صرف ادھر ہیں، یہ لندن میں اور نیو یارک میں اور واشنگٹن میں اور فرانس میں اور کسی اور جگہ نہیں ہے. وہ آپ کو نہیں پوچھتے وہاں پہ. بے شک آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. اب وہاں پہ ٹھیک ہے لائف گزار سکتے ہیں، لیکن یہ والی چیزیں یہ عیاشیاں آپ کی صرف پاکستان میں ہوتی ہیں. اب فیصلہ کرنا پڑے گا کب ہے اور کیسے ہے. یقین کریں، کچھ دن پہلے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس نے ایک بات کہی اور مجھے بالکل دل پہ لگی وہ بات. بہت اچھی بات کی کہ پاکستان اس لیول پہ پہنچ چکا ہے، اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ یا تو اس نے اٹھنا ہے یا اس نے ختم ہونا ہے. یقین کریں، کہتے اس کے بعد کوئی اور پوائنٹ نہیں ہے. اور بڑا عقلمند، بڑا سمجھدار آدمی ہے. میں نے کہا بات بڑی پتے کی. اب کیسے کرنا ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں نا وہ بھی بالکل جو ہے نا وہ پانی ادھر سے اوپر جا چکا ہے. وہ کوئی گنجائش اس میں اب نہیں رہی. اس سب کو پتا ہے. وہ پنڈی میں رہنے والے جو ہمارے صاحب لوگ ہیں ان کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے، جو اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے، یا کہیں اور رہتے ہیں ان کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے. کلیئرٹی ہے بہت ضروری. کب اور کیسے آتی ہے، کون لے کے آتا ہے، میرے خیال میں لانی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. We'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. بائے.